इतने ज़्यादा फूड व्लॉगर्स हैं, आप ऐसा क्या डिफरेंट कर रही हैं जो बाकी नहीं कर रहे? मेरा उर्दू शायद मेरा उर्दू थोड़ा डिफरेंट है. मैंने अपने शूट्स भी करते हैं तो जहाँ पे देसी फूड होता है वहाँ पे मैं बहुत शौक से जाती हूँ. कहती हूँ ये शूट होते हुए मुझे दम पुख्त तो मिलेगा, लेकिन फास्ट फूड का ठीक है, ओके है. एक रेस्टोरेंट आपको बुलाता है और वो आपको पे करता है, आप जाके उसकी तारीफ कर देंगे, लोगों को कैसे पता चले कि इसका खाना अच्छा है या नहीं? तो वीडियो वायरल तो गया, लेकिन उसमें मैं क्रिटिसाइज बहुत हुई थी, थ्रेट भी हुई थी कि आपने पब्लिक को ऐसे बिना उसकी इजाज़त की क्यों शूट किया, जबकि हमने उनकी फेस ना ब्लर की. ये क्या मसला है कि वीडियो जब वायरल हो रही होती है बंदा हर 2 मिनट बाद दोबारा उसको रिफ्रेश करके देख रहा होता है, मेरे साथ एक कोई बीमारी शुरू हो गई है क्या? ये जितने भी लोग ब्लॉगर्स हैं उन सब का ये वाले ही इशू है. जो नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो फिलहाल चार्ज ना करें, रादर देन वो अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग कर लें, वो अपना पेज बिल्ड करें, ठीक वीडियोस डालें, अपनी इंगेजमेंट पहले काम अपना इंगेजमेंट ठीक करें. जो हाई प्रोफाइल ब्लॉगर्स हैं, ये भी बोलूँ कि फूड ब्लॉगर से ज़्यादा लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स चार्ज करते हैं. अच्छा ये होता कैसे, हमें भी सिखाएं ना, मतलब हम भी बताएं, हम भी बोल रहे हैं, हमें भी किस तरह फ्री चीजें देखिए फ्री अब मैं सारा मुफ्ता बोल दूंगी फिर सारे मुफ्ता एक साथ ही बैठे. इसका मतलब है कि जो फूड व्लॉगिंग में माया का डंका चलता है, पठान क्यों नहीं चलेगा? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू लोकल टॉक्स. आज हमारे साथ गेस्ट हैं माया खान, जो कि फूड ब्लॉगर भी हैं और इसके अलावा एक पीआर कंपनी की ओनर भी हैं. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके 2 नाम हैं. ये बहुत अच्छी बात पकड़ी आपने. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. तो माया, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच. और इस शो की तवज्जो से बताइए, आपका ओरिजिनल नेम जो डॉक्यूमेंट्स में है वो क्या है? बस वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए हमने बस शॉर्ट करके माया ही रख दी है. ओरिजिनल नाम लूंगी तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा क्योंकि पश्तो नाम है. अच्छा बताएं. तो मुरसल के नाम से है. अच्छा. हाँ, लेकिन वो बस डॉक्यूमेंट्स तक ही है, यूज नहीं हुआ. अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? उनका मीनिंग है फूल, लाइक गुलाब नहीं होते हैं. अच्छा. हमारी जुबान में तो गुलाबी रेड. तो आपने उसको गुलाब को कन्वर्ट किया और उर्दू में देखा क्या नाम है, तो आपने देखा वो माया. भी कुछ और बन रहा था, फिर मैंने कहा माया ही ठीक है. अच्छा, माया नाम आपको पसंद? माया, लेकिन मैं सब माया है, बस सब माया ही है. वो बहुत शॉर्ट फॉर्म माया, बहुत शॉर्ट फॉर्म में जल्दी समझ भी आ जाता है. सो आपने फूड ब्लॉगिंग से अपना करियर स्टार्ट किया और फिर आप पीआर साइड पे चली गई जी. ये ट्रांजिशन बड़ा कॉमन है. बहुत ज्यादा होता ही है कि आपके सारे ब्लॉगर्स दोस्त बन जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि यार इसी को यूज करते हैं. अब बेसिकली इस तरह नहीं है. फूड ब्लॉगिंग एंड पीआर 2 डिफरेंट चीज़ें हैं. फूड ब्लॉगिंग तो आप बेसिकली सिर्फ फूड को ही प्रमोट करते हैं, लेकिन पीआर तो एक डिफरेंट इंडस्ट्री है जहाँ पे आप बिजनेस करते हो. आप रेस्टोरेंट्स को इतना आसान नहीं है कन्विंस करना मार्केट में कि आप रेस्टोरेंट्स को पिच कर सको. उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी स्टडी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं जिनको क्या सर्विसेज ऑफ़र कर रही हूँ और क्या मैं वो सर्विसेज दे सकती हूँ. तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स थे एंड मैंने फूड ब्लॉगिंग से ही स्टार्ट की. फिर विद टाइम क्योंकि मेरी स्टडी भी इसका बिजनेस वगैरह रहा था एंड मेरी एक्सपीरियंस थी, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता पिच करना स्टार्ट की एंड हमने अपने सर्विसेज दी. सो मैंने लोएस्ट से स्टार्ट किया. एंड अब सही ट्रांजिशन आपने कैसे की? अपनी जर्नी के बारे में हमें बताएं कि स्टार्ट आपने किस तरह किया और फूड ब्लॉगिंग का. हाँ जी. बेसिकली हम लोग क्योंकि हमारी बैकग्राउंड में कोई इस तरह फूड ब्लॉगिंग करते भी नहीं थे एंड हमें पता भी नहीं था. मैं जब खुद फूड ब्लॉगिंग करी थी तब मुझे खुद भी आइडिया नहीं था कि एक प्रॉपर इंडस्ट्री है, यहाँ से आप प्रॉपर ग्रो कर सकते हो. मैं बस खाना खा के मैंने कहा बस ठीक है, मैं खा रही हूँ, इधर गैलरी में पड़ा हुआ है तो बस फोन में इंस्टाग्राम पे डाल देती हूँ. क्या शौक था खाने खाने का या बाहर जाने का? हाँ, शुरू से ही शौक था. तो फिर एक दफ़ा ऐसे ही बैठ के मैंने कहा ये इतने गैलरी में पड़ा हुआ है, चलो इंस्टाग्राम में शिफ्ट कर देती हूँ. सो आई जस्ट मेड अ पेज एंड वहाँ पे मैंने अपलोडिंग करना स्टार्ट की एंड बहुत कम टाइम पे मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया. दे स्टार्टेड लाइकिंग माई पोस्ट एंड वीडियोज. ये कौन से साल की बात है? ये अराउंड 2020 के बाद है. अच्छा, कोविड के टाइम? हाँ, कोविड से पहले की बात है. तो फिर उस विद टाइम मैंने जो पीआर जो इंडस्ट्री का आप कह रहे हो जो वहाँ पे कैसे शिफ्ट है, मैं वो 2021 में शिफ्ट हुई थी जब मैंने फूड ब्लॉगिंग पे अपना एक सेट कर ली, अपना रूट स्ट्रॉन्ग की. फिर मैं शिफ्ट हुई हूँ पीआर इंडस्ट्री पे एंड वो भी मुझे खुद ऑफर्स आए कि आप हमारे एक सर्विसेज दें. मैंने एक ट्रायल पे दी एंड आई सी के मैं उस पर कर सकती हूँ. दिन मैंने स्टार्ट किया. अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद बड़े कम लोगों में से जो पख्तून
فوڈ ولاگر ہیں جی تو کہ ایک نارمل فوڈ ولاگر پختون فوڈ ولاگر میں کیا کوئی ڈفرینس ہے یا سب اسی طرح ہی ہے؟ دیکھیے سب سیم ہے, بس ایکسنٹ کا ڈفرینس ہے. اچھا. میرا اردو خراب ہے اور آپ کا اردو ٹھیک ہے تو بس یہ ڈفرینس ہے, لیکن باقی سیم. آپ انڈسٹری میں فوڈ بلاگرس کو ہی دیکھیں, سارے سیم ان اے کیس کے فوڈ کو ہی ٹارگیٹ کریں, لیکن آپ کی سب کی اپنی کریٹیوٹی ہے جو کہ سب کو ڈفرینس بنا دیتا ہے, چاہے وہ اسمال بلاگر ہو چاہے وہ بگ بلاگر ہو, جو بھی ہوں آپ جن کو بھی دیکھیں اپنی کریٹیوٹی میں سب اپنا ایک نام بنا چکے ہیں. کھانے آپ کو کون سے پسند ہے, پختون کھانے ہیں یا پنجابی کھانے پسند؟ مجھے دونوں پسند ہیں. میں بیسکلی دیسی فوڈ لور ہوں, کیونکہ پٹھان ہوں تو مجھے کباب اور یہ کڑھائی اور چاول وغیرہ زیادہ پسند ہیں. فاسٹ فوڈ اوکے ہیں, اوکیجنلی مجھے پسند ہے, یا پھر زیادہ ضروری ہو تو کھا لیتی ہوں, لیکن شوق سے کھانا دیسی فوڈ ہی ہے. پختون تو دمبا کے بغیر دمبا روش دم پخت کابلی پلاؤ اس کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتے. بالکل بھی. ہم جہاں پہ ایون اپنے شوٹس بھی کرتے ہیں تو جہاں پہ دیسی فوڈ ہوتا ہے وہاں پہ میں بہت شوق سے جاتی ہوں, کہتی ہوں یہ شوٹ ہوتے ہوئے مجھے دم پخت تو ملے گا, لیکن فاسٹ فوڈ کا ٹھیک ہے, اوکے صحیح ہے. جس وقت آپ نے اسٹارٹ کیا تھا 2020 میں, اس وقت اسلام آباد میں اتنی زیادہ نہیں تھی, خاص طور پہ جو پختون ڈشز ہیں ان کے ریسٹورینٹ بہت تھوڑے تھے اس وقت. زیادہ تر شنواری کا ٹرینڈ تھا, ایک G9 میں اور اس طرح باقی جگہوں پہ کابل ریسٹورینٹ ایک ہوتا تھا, ابھی بھی ہے ویسے. تو اس وقت آپ نے اسٹارٹ جو ہے وہ پرائمریلی دیسی کھانے کوزین سے کیا تھا. اچھا, اس ٹائم پہ بھی یہ دیسی ریسٹورینٹس تھے, لیکن اس ٹائم پہ ان کو مارکیٹ کرنے کے لیے کوئی تھا نہیں کہ ان کو آپ ہائی لائٹ کر سکو, جس طرح ابھی ہم بلاگرس کر رہے ہیں. اس ٹائم پہ بھی کابل ریسٹورینٹ تھا, اس ٹائم پہ بھی بٹ کڑھائی اس ٹائم پہ بھی تھے. یہ چیزیں بہت پہلے تھی, اور میں نے اسٹارٹنگ اس طرح نہیں کی کہ جیسے ٹارگیٹ کرنا ہے دیسی فوڈ کو. میں نے بس دونوں کو ہی ایک وزٹ کیا, ساتھ میں ڈالنا اسٹارٹ کی. تو دیسی فوڈ ریسٹورینٹ جو آپ کی کوریج جو ہے یا ریسٹورینٹ سے اس ٹائم پہ بھی ایگزسٹ کر رہا تھا, لیکن ہم اس کو اس ٹائم پہ ہائی لائٹ نہیں کر پا رہے تھے. اگر آپ کرنٹلی ابھی دیکھو تو بہت سے بلاگرس ہیں کہ اب بہت پرانے ریسٹورینٹس کو اب جا کے پروموٹ کریں جو کہ بہت پہلے سے ایگزسٹ کر رہا ہے. اس میں تو بڑا مسئلہ ہے کہ اب ایک ریسٹورینٹ آپ کو بلاتا ہے اور وہ آپ کو پے کرتا ہے, آپ جا کے اس کی تعریف کر دیں گے, لوگوں کو کیسے پتہ چلے کہ اس کا کھانا اچھا ہے یا نہیں؟ دیکھیے اس پہ میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں کہ اگر ایک بلاگر کو وہ پے کر رہا ہے تو وہ اگر جا کے وہ اس کا فوڈ ٹرائی کر رہا ہے نا, تو فوڈ پسند جب آ جاتا ہے تو وہ ہانیسٹ اپنا فیڈ بیک دے دے گا کہ ہمیں فوڈ پسند آیا ہے. اگر نہیں پسند آیا تو وہ وہاں پہ پرسنلی کلائنٹ کو جا کے اپنا فیڈ بیک دیتا ہے کہ آپ کو یہ امپروومنٹ چاہیے, لیکن جب اپنا ریویو ڈالیں گے تو وہاں پہ وہ مینشن ہی نہیں کرے گا کہ کہاں کہاں ایشوز ہیں. ریزن کیا ہے کہ اگر ہم لوگ فار ایگزامپل بولتے ہیں کہ فلانا ریسٹورینٹ کا کھانا نہیں اچھا, ٹھیک ہے, اور پھر بعد میں وہ ریسٹورینٹ امپروو تو کر جاتا ہے, لیکن میری نیگیٹو ریویو تو آلریڈی ادھر ایگزسٹ پھر بھی کر رہا ہے, تو پھر ریسٹورینٹ کا تو نقصان ہے. سو وٹ وی کین ڈو از دیٹ کہ ہم لوگ جب جاتے, پرسنلی میں جب جاتی ہوں, میں اپنا فیڈ بیک جو مجھے پسند نہیں ہے میں ادھر ہی آن دا اسپاٹ کلائنٹ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ یہاں امپروومنٹ لائیں, کیونکہ اگر میں نیگیٹو ڈال دی وہ رہ تو گیا, پیچھے وہ جتنا امپروو کرے فائدہ نہیں ہے. تو یہ بات ہے, اور پلس یہ بزنس ہے, اس میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہاں وہ اگر وہ پے کر رہا ہے سو اٹس بزنس, ان کو جانا پڑے ایک گا. ولاگر جب فوڈ ولاگر جاتا ہے ریسٹورینٹ پہ یا کچھ, کتنا پے کر رہے ہوتے ہیں ریسٹورینٹ؟ ڈپینڈ کر رہا ہے کہ وہ کتنا دے سکتا ہے. برانڈ ہے, اب اگر ہائی ایک برانڈ ہے تو وہ ظاہر ہے زیادہ پے کرے گا, جو لو برانڈ ہے وہ کم پے کرے. ڈپینڈ یہ بھی ہے کہ بلاگر کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. ابھی کافی بلاگرز ہیں. اچھا, لاکھوں روپیہ دیتے ہیں یا کم میں بھی ہوتا ہے؟ لاکھوں دیتے ہیں. اچھا, لاکھوں روپیہ, ایون 2 لاکھ سے 5 لاکھ سے ابو ہی دے دیتے ہیں. اچھا, 5 لاکھ ایک ریسٹورینٹ کسی کو دیتا ہے کہ آپ جا کے ریویو کر دیں؟ جی, لیکن وہ پروفائل بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے آپ کا. اور اب تو کلائنٹس بہت ہوشیار ہوئے, وہ پراپر آپ کی پروفائل کھول کے پورا چھاپا مار دیتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ ولنگ ہوں گے کہ آپ کو لیکس میں پے کر سکیں. اچھا, یہ کیسے ڈیفائن ہوگا کہ پروفائل اسٹرانگ ہے, اور جو ایسپائرنگ بلاگرز ہیں وہ کیسے اسٹرانگ پروفائل بنا سکتے؟ دیکھیں, اسٹرانگ پروفائلس تو بنانا یہ ہے کہ وہ ہارڈ ورک کریں, کانٹینٹ اچھا بنائے, تھوڑا ڈفرینٹ بنائیں, تاکہ وہ آپ کا اسٹرانگ ہونا یہ نہیں کہ ایک دم سے اسٹرانگ ہونا, وہ اس کو بہت ٹائم لگے گا, مے بی 2 ایئرس لگے, مے بی 3 ایئرس لگیں, لیکن وہ کنٹینیوسلی اپنا کانٹینٹ اچھا بنائے. یہ دیکھیں کہ فی الحال ٹرینڈنگ میں کیا ہے,
ٹھیک ہے, رادر دین صرف فوڈ کا ہی نہیں ہے. اب تو فی الحال ٹرینڈنگ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹرینڈنگ میں جو ہے وہ وہی کرتا رہے گا تو ڈفرینٹ کیسے ہوگا؟ ڈفرینٹ یعنی دیکھیں ٹرینڈنگ میں یہ ہے کہ آپ میمس بھی ڈالتے ہو نا, کچھ فنی سا بھی یوز کرتے ہو, کچھ اپنی جو یہ لائف اسٹائل دکھاتے ہو, کچھ ٹریول کا بھی دکھاتے ہو, پھر فوڈ کا بھی دکھاتے ہو, تو ڈفرینٹ ہے. اب یہ بلاگرس کی کریٹیوٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ لا کیا رہا ہے اپنے پیج پہ, تو وہ اس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ وہ کتنا گرو کر سکتا ہے. اور جو کلائنٹ کس طرح ایک پیج کو دیکھ سکتا ہے کہ وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں, تو وہ ان کی انگیجمنٹ اینڈ فالوورس کو دیکھ کے. اب بہت سی ایسے پروفائلز ہوں گے جن کی لاکھوں میں ویوز ہے, لیکن آپ کمنٹ کھولو تو 5 لوگوں نے کمنٹ کیا ہے, تو وہ آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی فالوورز, ان کی ویوز. تو انگیجمنٹ امپورٹنٹ ہے کہ وہ لوگ اس کے ساتھ انگیج بھی کر رہے ہیں کہ آپ کی انگیجمنٹ, ویوز اینڈ شیئر تینوں امپورٹنس رکھتا ہے, لیکن تینوں اوتھینٹک ہونا چاہیے. اگر آپ کی فار ایگزامپل میری پیج کھولے, اگر میری ویو 2 lakhs میں گیا ہوا ہے تو میری کمنٹ بھی 100 سے ابو ہی ہوگا, لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ جن کی ویوز 2 lakhs میں گیا ہوگا لیکن کمنٹ 5 ہے. تو یہ کس طرح آئے گا؟ میں دوستوں کو کہوں کمنٹ کرو میری ویڈیو پہ؟ مرضی آپ کی. میں اس پہ نہیں, اگر وہ ہوشیار نہیں. دیکھیے جب ویڈیو وائرل ہو جاتا ہے, آپ انسٹاگرام پہ ویڈیو جب وائرل ہو جاتا ہے, آپ کو کسی کو بولنے کی ضرورت, وائرل ہوا ہے نا میرے پیج پہ, آپ 28 ملین پہ میری ویڈیو وائرل ہوئی ہے. تو مجھے جی کیا تھا اس ویڈیو میں؟ اس میں نے دوبارہ بولیں ذرا, ہمارے پیج سے بھی بولیں وہ بات جو اس ویڈیو میں کہی تھی. اچھا, اس میں ہم نے ٹیگز یوز کیا تھا, ایک فنی سا ایک وائس اوور ہم نے یوز کی تھی, تو وہ ایک لوگوں کو پسند آیا تھا تو انہوں نے وائرل کر دی. اب میرا مقصد یہ ہے کہ اس میں کمنٹس بھی 28 ملین کے حساب سے میرے خیال میں 2 lakhs اس میں کمنٹس آئے ہیں نا. تو اگر فار ایگزامپل کسی کا 1 ملین ویو جاتا ہے اور کمنٹ اس کا 100 ہے, تو وہ آٹومیٹکلی کلائنٹ پکڑ لیتا ہے. کمنٹس آج کل میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اور ڈفرینٹ آڈینس بٹ ڈفرینٹ قسم کے کمنٹ کر رہی ہوتی ہے. آپ کو ایسا ہوا کہ کسی ویڈیو میں ہمیشہ ہی پازیٹیو کمنٹس آئے؟ مجھے پازیٹیو کمنٹ کبھی ہاں آیا ہے, موسٹلی آیا ہے, لیکن سارے نہیں آئے ہیں. میں کافی کرٹیسائز بھی ہوئی ہوں جب یہ بائیکاٹ کا سین چل رہا تھا. ہم نے ایک ویڈیو شوٹ کی تھی کہ کون دیکھ رہا ہے کہ بائیکاٹ کر رہا ہے, یعنی جیسے KFC میکڈونلڈس وغیرہ, تو وہ میں نے شوٹ کی تھی باہر جا کے دکھانے کے لیے کہ کون کون ابھی تک میکڈونلڈس ٹرائی کر رہا ہے. تو وہ ویڈیو وائرل تو گیا, لیکن اس میں کرٹیسائز بہت ہوئی تھی, تھریٹ بھی ہوئی تھی کہ آپ نے پبلک کو ایسی بنا اس کی اجازت کی کیوں شوٹ کی, جبکہ ہم نے ان کی فیس نا بلر کی تھی. تو دیکھیے اگر کرٹیسائز بھی ہو یا نہ ہو, وہی لوگ ہوں گے کمنٹ کر رہے ہوں گے جو KFC میں اس ٹائم بیٹھے کھا رہے ہوں گے, اس ٹائم پہ کھا رہے تھے, یا پھر شاید ان کو کھانا تھا. لیکن میری پوائنٹ یہ ہے کہ کرٹیسائز ہو یا نہ ہو, بس وائرل کر دو, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وائرل چاہیے. تو جب ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو کیسی کوئی فیلنگ آتی ہے یا مطلب نارمل سا فیل ہوتا ہے؟ نہیں, بہت اچھا فیلنگ آتی ہے. اور یار ہم بھی دیکھے نا کہ ہماری ہوئی وائرل تو ہم کیسا فیل کریں گے. آپ کے لیے تو وائرل ہونے لگ گئی ہے نا, آپ کو کیسے فیلنگ آتی ہے؟ نہیں اچھی, رات کو نیند ذرا کم ہو گئی اب. کرتے ہوں گے نا یہ پکڑا بار بار. باقی یہ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ویڈیو جب وائرل ہو رہی ہوتی ہے بندہ ہر 2 منٹ بعد دوبارہ اس کو ریفریش کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے. میرے ساتھ ایک کوئی بیماری شروع ہو گئی ہے کیا؟ یہ جتنے بھی لوگ بلاگرز ہیں ان سب کا یہ والا ہی ایشو ہے کہ وہ جب ویڈیو وائرل ہونے لگ جاتی ہے نا, تو آپ بار بار چیک کرتے ہو کہ یہ اور کتنا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, لائک ویوز کتنا آ رہا ہے. بیماری سے کیسے بچا جائے؟ وہ بیماری اب نہیں جائے گا کیونکہ اب آپ نے نہیں, بڑی گندی بیماری ہے, رات کو 3 بجے آنکھ کھول رہی ہے, بندہ ریفریش کرتا ہے, وہ بڑھ گئی. یہ بیماری نہیں, آپ کا شوق ہے, آپ ایک محنت کر کے اس کا پھل مل رہا ہے تو آپ دیکھو گے نہیں. ولید کو پبلکلی لوگ روک کے تصویریں لینا شروع. ہاں یار نہیں, اتنا نہیں ہوا. آٹوگراف ہی مانگ رہے ہوں گے. نہیں ایسے اتنا نہیں ہوا, ایسے ہوا. آپ کو یہ کب ریئلائز ہوا دیٹ آئی میڈ اٹ کہ اب ہاں میں وائرل ہو گئی ہوں, لوگوں کو پتہ چل گیا میرا؟ وہ پہلا انسیڈنٹ کس طرح کا تھا؟ ٹو بی ہانیسٹ میں یہ بولوں گی کہ میں نے ابھی تک یہ نہیں سوچا کہ آئی ہیو میڈ اٹ, کیونکہ میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں نے اس سے بھی اور کرنا ہے. میری اگر میں PR کر رہی ہوں اور میرے اندر اگر مور دین 50 ریسٹورینٹس کی ہے مارکیٹنگ, یہ پھر بھی میں نہیں کہہ سکتی کہ آئی میڈ اٹ, مجھے اور بھی کرنا ہے. تو فی الحال میں خود کو اس پوائنٹ پہ نہیں پہنچانا چاہتی کہ میں بولوں کہ اب میں نے کر لی, کیونکہ دا مومنٹ میں نے وہ پوائنٹ پچ کر لی کہ میں نے کر لی, وہاں سے پھر میں لیزی ہونا اسٹارٹ ہو جاؤں. اچھا, آپ کے اتنے زیادہ فوڈ ولاگرز ہیں, آپ ایسا کیا ڈفرینٹ کر رہی ہیں جو باقی نہیں کر رہے؟ واٹس دا ڈفرنٹ, کیا پوائنٹ آپ کہتی ہیں کہ میری یونیکنیس کو ڈیفائن کرتا ہے؟
میرا اردو شاید میرا اردو تھوڑا ڈفرینٹ ہے. نہیں جوکس اپارٹ سارے ہی اچھے کر رہے ہیں. ڈفرینس تو ہم سارے ایک دوسرے سے ہیں. چاہے کوئی اور پیج آپ کھولے وہ مجھ سے ڈفرینٹ ہے, میں اس سے ڈفرینٹ ہوں. شاید کریٹیوٹی ڈفرینٹ ہو, میں یہ نہیں بول سکتی کہ میں اس سے اچھا کر رہی ہوں, لیکن ہاں میں اسے تھوڑا ڈفرینٹ کر رہی ہوں اپنی شاید فنی وے میں, یا شاید اپنی ایکسنٹ سے. میں جو میرے پاس ٹول ہے میں اس کو یوز کر رہی ہوں. سو میں بھی یہ سو آپ افغانستان سے رائٹ؟ جی. سو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو افغانی کھانے کیسے لگتے ہیں؟ افغانی کھانے بہت پسند ہیں مجھے. کون کون سے ہیں بتائیں نا افغانی کھانے, مطلب اسلام آباد میں کون سا جو ریسٹورینٹ ہے یا پنڈی میں کون سا جو بیسٹ افغانی کوزین دیتا ہوگا یہاں پہ؟ اچھا اب میں ان کا مارکیٹنگ کر لوں یا اسپانسر کر دوں؟ نہیں اسپانسر نہ کریں, ویسے ہم پیسے مانگ لیں گے نا. ہاں وہی کہہ رہی ہوں, مجھے بھی دینا. آپ بھی تو لے کے دیں گی, پی آر آپ کریں گی. آپ کو پھر ایسے ہی بھیج دوں گی نا, میری ٹیم میں آ جاؤ. اچھا بیسکلی افغانی فوڈ جو زیادہ مشہور ہے وہ کابلی پلاؤ ہے, تکے ہے جو دمبا تکا ہوتا ہے وہ ہے, روش ہے, اور ہم منتو کہتے ہیں. اگر آپ کو منتو کا یہاں پہ تو انگلش میں ڈمپلنگس کہتے ہیں, ہم تو منتو ہی کہتے ہیں. تو وہ ہم لوگ زیادہ جو جاتے ہیں وہ کابل ریسٹورینٹ ہے, F7 میں ہے. آپ بھی وہیں جاتے ہیں؟ بیسکلی سارے ہی ادھر جاتے ہیں. ہم جب جاتے ہیں تو ہم سے زیادہ پاکستانی بھی تھے, ہم کھڑے ہوئے کہتے ہیں اچھا میں تو افغانیوں میں کیوں کھڑی رہی ہوں. تو یعنی کہ وہ ایک ہے کہ سارے لوگ اس کو پسند کریں. تو مین جو ہماری فیمس ڈشز ہے وہ کابلی پلاؤ ہے, تکے ہیں, اور منتو ہیں جو موسٹ فیوریٹ ہیں لوگوں کی. اب تو موموز بھی ڈفرینٹ قسم کی چیزیں آئی ہیں, تو وہ کابل ریسٹورینٹ میں ہی ہم لوگ زیادہ تر ادھر ہی جا کے کھاتے ہیں, اور ان کے تکے اچھے ہیں اور منتو بھی اچھا ہے ان کا. وہ اچھا ہے. جب آپ اسٹارٹ کر رہی تھی اور آپ کو شروع میں آپ پکچرز پوسٹ کر رہی تھی, اور آپ کے دماغ میں کوئی اس طرح کا پلان تھا کہ یہ میں کیوں پوسٹ کر رہی ہوں, اتنی محنت کیوں کر رہی ہوں, یہ کس طرف جائے گا, ڈائریکشن کیا ہوگی؟ نہیں, میرے مائنڈ میں یہ نہیں تھا کہ یہ فوڈ بلاگنگ ہوگا. میں نے جس طرح بتایا کہ میری بیک گراؤنڈ میں کوئی فوڈ بلاگنگ کر ہی نہیں رہا. ایون ہمارے سرکل میں فرینڈس وغیرہ کوئی بھی نہیں. مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ فوڈ بلاگنگ ہی ہے جو میں پیج بنا رہی ہوں, وہ فوڈ پیج ہے. مجھے ایسا لگا کہ بس یہ پکچرز ہیں, رادر دن کے فون میں رہا ہے تو اس کو شفٹ کر لو نا, انسٹاگرام پہ ڈال دو. اور وہ ہم نے ڈال دی. پھر میں نے کچھ ریسرچ کی تھوڑا بہت کہ اچھا جب مجھے لائکس آنے اسٹارٹ کی تو ظاہر ہے میں نے ریسرچ کی, تب مجھے پتہ چلا کہ یہ ایک پراپر انڈسٹری ہے. لیکن اس ٹائم پہ کمپٹیشن بہت ٹف تھا, کیونکہ اس ٹائم میں بلاگرس لمیٹڈ تھے, اور جو جب میں نے اینڈ کی تھی اس ٹائم میں بہت ہائی پروفائل بلاگرس تھے جن کو کمپیٹ کرنا بہت مشکل تھا اس ٹائم پہ, کیونکہ ظاہر ہے ان کو. اس ٹائم پہ کون تھا, who was the biggest name? اس ٹائم پہ ڈفرینٹ تھے, اب مجھے نام یاد نہیں آ رہا, لیکن میں نے جب ریسرچ کی تو اس میں ڈفرینٹ بلاگرس تھے. جب آپ اسٹارٹ کری تھی, جب آپ نے ریسرچ کر لی, ڈیڈ یو لائک سی سم ون کہ یار اس طرح کا لیول میں نے بھی اچیو کرنا ہے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر انٹرنیشنل کسی؟ نہیں, میں نے اس طرح نہیں بولا کہ میں نے اس طرح نہیں سوچا کہ مجھے بھی ان کی طرح ہی ہونا ہے, یا میں ان سے انسپائر ہوں. میں کسی سے انسپائر ہوئی نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ خود سے ہو گئی. میں نے خود ہی اپنے آن پہ ہی یہاں پہ بلاگنگ کی, اپنے آن پہ ہی ایک PR ایجنسی کھولا, اس میں انسپائر نہیں ہوئی تھی. اور جب آپ بلاگنگ کر رہی تھی اور آپ کو سمجھ آ رہی تھی کہ اب یہ ٹریکشن آ رہی ہے اور لوگ انٹریکٹ بھی کر رہے ہیں, اور برانڈس کے پاس آپ گئی ہوں گی یا برانڈس خود آئے ہوں گے, اس وقت کیا یہ سوچا تھا کہ میں نے PR کمپنی بھی کھولنی ہے یا یہ PR کمپنی بھی کھول سکتی ہوں؟ وہ میں نے ایک پوائنٹ پہ جا کے سوچا. پہلے تو میں PR بھی ایز اے نارمل شوگر میں ہی کر رہی تھی, کیونکہ مجھے پسند تھا. میں کہتی اچھا PR ہے, اچھا ہے, ورا یہ کام کرنا پڑتا ہے. تو وہ پھر جب میں نے ہائی برانڈس کو جب ہمیں ملنا اسٹارٹ ہوئی, تب مجھے ریئلائز ہوا کہ ایک ایجنسی ہونا چاہیے, آپ کا پراپر ٹیم ہونا چاہیے. تب پھر جا کے وہ میں نے 2022 میں پھر یہ ڈیسائڈ کیا تھا کہ میں نے اس کو پراپر. اچھا آپ جب فیملی ولاگنگ کرتی ہیں, آپ پختون فیملی سے بھی ہیں, تو کیا جب آپ نے ولاگنگ کی تو آپ کو بیک لیش تو نہیں آیا فیملی کی طرف سے, یا سپورٹ تھی, کیا تھا؟ نہیں, بیک لیش بالکل نہیں آیا. جس طرح میں نے بتایا تھا کہ میری فیملی کو جو بیک گراؤنڈ میں ریلیٹیوز وغیرہ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فوڈ بلاگنگ کیا چیز ہے. ظاہر ہے کیونکہ ہمیں اتنا ایکسپوجر اس ٹائم پہ ملا بھی نہیں تھا. لیکن جب میں نے اسٹارٹ کی فرسٹ میں تو ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ ہے کیا بس کر رہی ہے. پھر ود ٹائم جب مجھے انہوں نے دیکھا کہ ہم کام کس طرح کر رہے ہیں, PR سنبھال رہے, بلاگرز بھی کر رہی ہے وہ, تو اب وہ اپریشیٹ ہی کر رہے ہیں. مجھے فرسٹ انکم کب آئی آپ کو؟ جی فرسٹ انکم کب آئی اور
کیا فیلنگ تھی اور اس سے کیا کیا؟ فرسٹ انکم مجھے آیا تھا 2021 کی شروع میں، جب ایک ریسٹورینٹ نے مجھے پہلی بار پے کیا تھا، اینڈ وہ بہت ہی کم اماؤنٹ پہ پے کیا تھا مجھے، حالانکہ اسے بولا جا رہا تھا جب میں گئی تو دیا کم تھا، لیکن اس میں مجھے میں کافی خوش تھی. ریزن یہ نہیں تھا کہ مجھے پیسے مل رہا، لیکن ریزن یہ تھا کہ اچھا اب یعنی شروع ہو گیا ہے. تو وہ پھر وہاں سے، اور اس نے خود اپروچ کیا تھا کہ جی انہوں نے خود اپروچ کیا تھا. ہم ایک نارمل اس ٹائم پہ میں ایز اے بلاگر ہو گئی تھی، اچھا ہو گئی تھی، لائک برانڈس آ رہے تھے، لیکن ان پیڈ تھا. یہ پہلا پیڈ تھا، تو میں کہا چلو میری بھی ایسی، میں کہا اتنا دو گے تو آؤں گے. اچھا کھانا بھی کھایا اور پیسے بھی مل گئے. ہاں تو یہ ایک اچیومنٹ اچھی ہے بات ہے نا. لیکن اس ٹائم پہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے چارج کیا کرنا ہے، یہ برانڈ کیا کہہ رہے ہیں، اتنے ریکوائرمنٹس ان کی ہیں، تو ہمیں اپنی سروس چارجز رکھنی چاہیے. ہم اس ٹائم اس طرح نہیں دیکھتے تھے. جو نیا کانٹینٹ کریٹر ہے اس کو بھی کنزیوم کر رہا ہے، اس کو بھی سمجھانے کے لیے بتائیں کہ کیسے ڈٹرمنٹ کرے کہ اس نے کتنا چارج کرنا ہے. دیکھیں میں تو یہی سجیسٹ کرتی ہوں کہ جو نئے کانٹینٹ کریٹرز ہیں وہ فی الحال چارج نہ کریں، رادر دین وہ اپنا کانٹینٹ اسٹرانگ کر لیں، وہ اپنا پیج بلڈ کرے، ٹھیک ویڈیوز ڈالے، اپنی انگیجمنٹ پہلے کام اپنا انگیجمنٹ ٹھیک کرے. ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ پھر جب جب اسٹارٹنگ ہو، دیکھیے وہ خود بلاگرس اپنے ویلیو کے حساب سے چارج کرے گی نا. اگر میں فار ایگزامپل کسی بلاگر کو بولتی ہوں کہ آپ ایک ریویو کا اسٹارٹنگ ہے آپ 15,000 چارج کر لو فار ایگزامپل، لیکن اس کے مائنڈ میں ہے کہ میں 15,000 چارج نہیں کر سکتی کیونکہ میرا پیج نارمل ہے، میں 5K میں کر سکتی، تو پھر میں اس کو کنونس نہیں کر سکتی. وہ ڈپینڈ خود بلاگرس میں ہے کہ وہ اپنا کیا ویلیو رکھ رہا ہے. یہاں پہ چھوٹے ان بڑے بلاگرس کی کوئی سین نہیں ہے، سارے ایکول ہے. جو کہہ رہے کہ ہائی پروفائل بلاگرس فالوورز ہیں اور جو چھوٹے کو تھوڑا سا نارمل دیکھتے، اس طرح کچھ بھی نہیں. اس انڈسٹری میں میں نے جہاں تک ایکسپیرینس کیا ہے کہ اگر آپ کا کریٹیوٹی زیادہ ہے اور آپ کچھ ٹرینڈنگ کر سکتے ہو تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ چاہے آپ کا فالوورس 2,000 ہے یا پھر آپ کا لاکھوں میں ہے. کام اچھا ہونا چاہیے، انگیجمنٹ اچھا ہونا چاہیے. ڈونٹ یو تھنک ابھی مارکیٹ میں اسپیس ہے نئے فوڈ ولاگرز کی یا بہت زیادہ بن چکے ہیں؟ نہیں بہت زیادہ ہے، جتنا آ سکتے آ جاؤ. اچھا بہت زیادہ ہے. آپ کی تو پی آر ایجنسی ہے، آپ تو کہہ رہی ہیں کتنے؟ میں تو کہتی ہوں آ جاؤ. میں کتنے منیمم فالوورز چاہیے کہ آپ ولاگر بن کے سمجھیں جس پہ کھانا مفت مل جاتا ہے؟ دیکھیے 10,000 پہ آپ نے بنانے کے چکر میں مجھے بتایا نا یار، مجھے شوق ہے کھانے کا یار. ریسٹورینٹ میں پیسے دے دے کے 10,000 فالوورز ہو جاتے ہیں نا تو بس آپ کا اسٹارٹ ہو گیا. تو کھانے والا سین ہونے پھر کم ملے گا، اتنا نہیں کہ ایک دم سے آنا. ولید کا پتہ چلے ہے ہی نہیں کدھر ریسٹورینٹ میں. ولید پھر بات ہی نہ کرے. ویسے کتنا مزہ ہے کہ آپ کو ریسٹورینٹ آ رہا ہے، آپ دوستوں یاروں کو لے کے جاؤ، کھاؤ پیو انجوائے کرو. یار آپ کے کتنے دوست بن جاتے ہو. ایون آپ ٹریول کرو تو آپ کی اسٹے بھی فری ہے، آپ کا کھانا شانا فری ہے. اچھا یہ ہوتا کیسے، ہمیں بھی سکھائیں نا، مطلب ہم بھی بتائیں، ہم بھی بول رہے ہیں ہمیں بھی کس طرح فری چیزیں ملیں. دیکھیے فری اب میں سارا مفت بول دوں گی پھر سارے مفت ایک ساتھ ہی بیٹھے. بیسکلی دیکھیے وہ جو اگر آپ نے سروس اویل کرنا ہے فری والا تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے، پیج بنانا ہے، محنت بہت کرنی اور بھی کرو. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ ایک پیج بلڈ کرتے ہو، آپ کا پیج اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ برانڈس آٹومیٹکلی آپ کو اپروچ خود ہی کرنا ہے. پہلے برانڈس تھوڑا سا یہ کرتے تھے کہ یار ہم کیوں بلاگرس کو اپروچ کریں، بلاگرس خود ہی اپروچ کریں. اب بلاگرس رک کے اب برانڈس اپروچ کرتے ہیں. اسمال بزنس جب برانڈس آتے ہیں تو کیا کوئی فارمولا ہے کہ اگر اتنے فالوورز ہیں تو اتنے پیسے مانگو، یا اگر اتنے ویوز ہیں؟ ہاں یہ بتائیں نا. دیکھیے اگر جیسے اب ہر ایک پیج کی اپنی فالوورز ہیں نا، اگر فار ایگزامپل کسی کے 20,000 فالوورز ہیں تو وہ اس کی منیمم ہوگا نا، جس سے اراؤنڈ 10,000 اراؤنڈ 12,000. لیکن اگر کسی کا 50 سے ابو ہے تو وہ ایون 50 to 60,000-70,000 چارج کرتا ہے. اچھا اور اسی طرح اگر فار ایگزامپل انسٹاگرام فالوورز لے کے آنے مجھے تو اب اگر آپ ٹک ٹاک پہ چلاؤ، آپ زیادہ فیمس ہو جاؤ. ٹک ٹاکرز اب زیادہ چارج کریں، بتا دوں آپ کو. ہاں ٹک ٹاک پہ تو 10,000 ہو چکی ہے نا، 12,000 ہو گئے. ٹک ٹاک کا آئی تھنک کرائٹیریا کوئی اور بس پھر آپ کا آ گیا پی آر. چلیں آپ کا پی آر ہمیں دیں کہ ہمیں یہاں کھانا رکھ کے ہم بھی کھائیں گے. بہت مزہ آیا. آپ کو صرف کھانا ہی دوں گی میں. اور یوں کر کے ویڈیو بناتے رہیے. اور آپ یہ بھی بولا کہ شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں اس طرح کہیں اور ملے گا، اس طرح کہیں اور نہیں ملے گا.
दिन में 10 दफा दम पुख्त का है, ये वाला आप मुझे बंदे पूछे भाई कौन सा वाला दम पुख्त 100 जगह गई लेकिन ये दम पुख्त इधर से ये इधर से मिलेगा। करना पड़ता है, क्या करें। اور یہ اگر تو فار ایگزامپل اب جس طرح ہمارے پاس اب میرا خیال ہے 13,000 تو ہو چکے ہیں ٹک ٹاک پہ، تو اب ہم کیا کریں مجھے یہ بتائیں نا. آپ پی آر کے لیے سب سے پہلے ہم آپ سے رابطہ کریں کہ آپ کوئی ایجنسی لے کے کسی کو لے کے ہمارے پاس. دیکھیں اگر آپ کا 13,000 ہوا ہے نا، دیکھیں اس طرح تو گارنٹی تو نہیں ہے نا کہ آپ کا 10,000 13,000 ہو گیا بس سارے آنے اسٹارٹ ہوگی، یا پھر آپ پچ کر سکتے ہو برانڈس کو فار اس اسٹیج میں، اور پھر وہ برانڈ کھولے گا پیج چیک. فار ایگزامپل آپ مجھے کہتے ہو کہ مایا ہم نے پی آر آپ کے ایڈ ہونا ہے، میں پیج کھولوں گی، پہلے میں پیج دیکھوں گی کہ آپ کا کیا سیناریو، پھر نیش کیا ہے، نیش بھی فوڈ والی ہے یا نہیں ہے فوڈ، اور پھر ہم پیج کھول کے دیکھتے ہیں، اور پھر ہم اپنے مائنڈ میں کیلکولیٹ بھی کرتے ہیں کہ ہماری کون سی کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ کچھ کلائنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں صرف 50,000 والی فالوورس ہی بلاگرس چاہیے، کم والے نہ بھیجو. لیکن میں کیا کرتی ہوں، میں اپنی ایجنسی میں نا اس طرح نہیں کرتی کہ میں کم والے فالوورس کو نہ اینڈ کراؤں. یار فالو کریں، آپ لوگ فالو نہیں کر رہے ہیں، ولی کو یار 50,000 کریں، پیسے ہم بھی کمائیں، ہم نے غریب بننا نہیں چاہتے. آپ بھی کہتے ہیں فالو کریں. ہاں ان کو فالو کریں پلیز. تھینک یو. اچھا تو دس از پروبیبلی دا گولڈ مائن رائٹ، کہ آپ کے پاس فالوورز بھی آ رہے ہیں اور وہ فالوورز آپ کے ساتھ پھر انٹریکٹ بھی کر رہے ہیں. کون سا کانٹینٹ ایسا ہے جس پہ سب سے اچھی انٹریکشن ملتی ہے لوگوں کی طرف سے؟ دیکھیں وہ اسپیسیفائی نہیں کر سکتے کہ ایسے کون سی کانٹینٹ ہیں جس سے مجھے زیادہ ریچ ملے گی. انسٹاگرام کے تو آج کل جو حالات چل رہے ہیں وہ کوئی بھی چیز کو اٹھا کے وائرل کر رہا ہے، لیکن مجھے اس طرح لگتا ہے کہ زیادہ تر آپ جب دیسی کھانوں کو کور کرتے ہو تو زیادہ ریچ آتا ہے. اچھا مونیٹائزیشن اینڈ گول اس پوری کی پوری کنٹینٹ کریشن میں ہوتا ہے سب کا جی، اور وہ اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور آبویسلی بات ہے کہ ایک پلیٹ فارم سے بھی مونیٹائز ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پلیٹ فارم سے جو پیسے آنے ہیں وہ بڑے تھوڑے آنے ہیں. تو ایونچولی مونیٹائز ہونے کا طریقہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ برانڈس پیسے دیں گے؟ نہیں دیکھیں پاکستان میں تو یوٹیوب مونیٹائز کرتا ہے اگر کوئی کنٹینٹ کریٹر ہے نا. انسٹاگرام تو پے نہیں کر رہا، ٹک ٹاک نے تو جا کے اب اپریشیٹ کرنا شروع کیا ٹک ٹاکرز کو کہ تھوڑا بہت پے کرے خود کی ایونٹس کروا کے. ٹھیک ہے، جو ریسنٹلی ایونٹ کراچی میں بھی ہوا ہے، کافی ٹک ٹاکرز کو اسلام آباد سے کراچی انوائٹ کیے، تو وہ تھوڑی بہت پے کیا تھا ان کو. لیکن آپ کو برانڈس اپروچ کریں گے تو ہی پیڈ ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ آپ کی کوئی سورس آف انکم نہیں ہے انلیس انٹل اگر آپ خود ورکنگ کرتے ہو. آپ برانڈس کو یعنی فار ایگزامپل آپ پی آر لیتے ہو یا کسی فار ایگزامپل میں ایجنسی ہوں، میں بلاگرس لیتی ہوں اور میں ان کو پے کرتی ہوں، تو وہ سورس آف انکم بلاگرس کا ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں یہ بولوں کہ جیسے یوٹیوب کا کیس ہے، آپ کانٹینٹ ڈالتے ہو آپ کو وہاں سے انکم ملتا ہے، باقی پلیٹ فارمس میں اس طرح کچھ ہے ہی نہیں ہے نا. اور مونیٹائز ہونے کے لیے رفلی 20,000 to 30,000 فالوورس تو کم از کم چاہیے، ڈپینڈ کر رہا ہے. آج کل کے دور میں تو آپ کو اگر مونیٹائز یعنی اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی انکم آنا اسٹارٹ ہو تو ایٹ لیسٹ آپ کا 50,000 سے زیادہ فالوورس ہونا چاہیے. اور یہ 50,000 انسٹاگرام پہ آپ بتا رہی ہیں، اور 50,000 کے بعد آپ کو کنسٹنٹلی لائک ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسے آتے رہیں گے. ڈپینڈ کر اگر آپ کا کام اچھا ہو تو آپ کو مل جائے گا. اگر آپ کا کام ایسا ہے جو نارمل ہے یا پھر آپ نے بائی کیا ہو کچھ. برانڈس ٹائم پہ پے کر دیتے ہیں، لمبا لٹکاتے تو نہیں ہیں؟ برانڈس لمبا لٹکاتے ہیں، لیکن کچھ ہیں جو اچھے ہیں ایڈوانس میں ایون پے کر، کچھ ہیں جو ہائی برانڈس ہیں. میں نے ہائی برانڈس کے ساتھ جو کیمپینس چلائی ہے انہوں نے ہماری پیمنٹس جو بلاگرس کی ایون انہیں 3 to 4 months بعد ہی پے کیا ہے، آن دا اسپاٹ پے نہیں کرتے ہیں. اس میں ایسا ہے کہ یہ ایسا کیریئر گروتھ ہے اس میں کہ بندہ جاب نہ بھی کرے اور اس کو فل ٹائم کرے تو اس سے گھر کی انکم چل جائے؟ نہیں، میں تو کبھی بھی یہ سجیسٹ نہیں کروں گی کہ کوئی اپنا جاب چھوڑے اور صرف بلاگنگ کی ہی آسرے پہ بیٹھے، کیونکہ یہ مارکیٹ بہت ہی زیادہ ٹیمپرری ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس مارکیٹ میں ہوگا کیا نیکسٹ ٹرن پہ. یہاں پہ آپ حالات دیکھیں، کچھ روڈس بند ہوں گے تو ریسٹورینٹ چلے گا نہ پی آر ایجنسی چل پائے گا، تو آپ کا سورس آف انکم ویسے بھی کٹ آف ہو جاتا ہے. اگر ریسٹورینٹ بند ہوگا مجھے پی آر نہیں ملے گا، میں بلاگرس کو آگے پے بھی نہیں کروں گی کیونکہ مجھے ریسٹورینٹ والے چاہتے ہی نہیں ہے، تو بلاگرس کی بھی انکم کٹ ہو گیا، میرا بھی ہو گیا، خود ریسٹورینٹ بھی لاس میں ہے. تو یہ مارکیٹ کے لیے اگر کوئی اپنا ایک پورا ورک اگر چھوڑ دیتا ہے تو وہ میں ان کا بیوقوفی سمجھوں گی، کیونکہ یہ ایک اسمارٹ ٹرن نہیں ہے کہ یہ کرے. اچھا، نیا بلاگر بننا چاہ رہا ہے بندہ تو کس پلیٹ فارم سے زیادہ کرے، کس سے ایکسپوجر زیادہ ملے گا؟ اتنے پلیٹ فارمز ہیں، دونوں کو ایکولی چلائیں، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کو ایک ساتھ ہی چلائیں. اچھا، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب بھی تو ہے، فیس بک بھی تو ہے. یوٹیوب کا دیکھیے، یوٹیوب کافی سلو پروسیس ہے. یوٹیوب پہ بہت ہی رسپانس، ایک تو لانگ ٹرم میں ان کا بینیفٹس ہے، لیکن آپ کو لانگ ٹرم کے لیے فی الحال بہت ہی زیادہ اسٹرگل
کرنی ہوتی ہے. ایکسپوجر یوٹیوبرس کا اتنا نہیں انلیس انٹل کہ جیسے دکی بائی کو لے لے, اس نے تو بہت ہی سالوں اس نے ایک ویڈیوز ڈالنا اسٹارٹ کی کر کے پھر اس نے 2019 یا مے بی 18 میں وہ کچھ پنڈی کے اوپر ایک ویڈیو بنا ہے, اس پہ ہی وائرل ہوا ہے. تو یوٹیوب کا اتنا جلدی آپ کو نہیں ملے گا انلیس انٹل آپ کی کوئی کرنچ ویئرڈ سا کانٹینٹ نہ ہو, تب تک آپ وائرل نہیں ہوتے یوٹیوب میں. لیکن اگر آپ ڈیسنٹ وے میں وائرل ہونا چاہتے ہو اور کچھ اپنا کریٹیوٹی دکھانا چاہتے ہو, دین آئی تھنک کہ ٹک ٹاک اینڈ انسٹاگرام بہت اچھا پلیٹ فارمس ہے. اور کانٹینٹ میں شارٹ فارم پہ پہلے زیادہ جان ماریں یا لانگ فارم پہ زیادہ جان ماریں, کتنی ڈیوریشن کی کانٹینٹس بنائیں؟ ابھی فی الحال دیکھیں وہ جیسا نارمل اب آڈینس جو ہے انسٹاگرام کا وہ شارٹ ویڈیوز پہ ہی جاتے ہیں. اب اتنا ٹائم تو ہمیں خود بھی اتنا ٹائم نہیں لگاتی دیکھنے میں, بس اسکرول سامنے فرسٹ آپ کا جو فرسٹ آپ دکھاتے وہ اگر اٹریکٹیو تھا تو وہ آپ کا ویڈیو دیکھ لے گا, اگر نہ ہوا تو وہ اسکپ کر دے گا. ایون اگر آپ کا 5 سیکنڈ کی ویڈیو ہو, فرسٹ والا پارٹ اگر اچھا تھا تو وہ دیکھیں گے, نہ ہوا تو 5 سیکنڈ بھی اسکرول ہوگا. آپ کا مین امپورٹینس یہ رکھتا ہے کہ آپ ویڈیو کو فرسٹ جو بناتے ہو, جو آپ کا فرسٹ سینٹینس ہے, آپ کا فرسٹ ویڈیو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے جو پارٹ ہے. پھر وہ آپ کا چاہے 1 منٹ کا بھی ویڈیو ہو یا 5 سیکنڈ کا, ڈزنٹ میٹر. میری ایون 50 سیکنڈس کی ویڈیوز ہے جو وائرل گیا ہے. یہ ہوتا ہے. اور تھمب نیل کتنا امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے اس میں؟ بہت زیادہ کرتا ہے, کیونکہ آپ جب تھمبنیل یوز کرتے ہو, کیونکہ جب آپ انسٹاگرام پہ بھی کور ہوتا ہے نا, تو جب آپ انسٹاگرام کھولتے ہو جو تھمبنیل آپ کا ہوتا ہے وہ اٹریکٹیو ہونا چاہیے, تبھی آپ اٹریکٹ کر پاتے ہو. اگر آپ کا تھمبنیل ہی نہیں ہے تو وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ٹھیک ہے یا نہیں, دیکھوں نہ دیکھوں, وہ اسکپ ہو جاتا ہے. تو اچھا, ایسی آپ نے کوئی ویڈیو بنائی جس سے ریسٹورینٹ وائرل ہو گیا اور ادھر بندہ رش لگ گیا اور ریسٹورینٹ والے نے کہا ہو کہ واہ مزہ آ گیا؟ ہاں, اس طرح بہت سی اس طرح انسیڈنٹس ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے ریویوز لگائے اور ریسٹورینٹس کی اچھا خاصا فائدہ ہوا ہے. لیکن میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ایک بلاگر کی ویڈیوز وائرل جائے تو ہی بزنس آئے گا. بزنس ہر ایک چیز سے آ سکتا ہے نا. جیسے ہم ایز اے بلاگر ہمارا کام ہے ایک برانڈ کو مارکیٹ کرنا, پروموٹ کرنا اپنے پیج پہ. وہ ہماری آڈینس پہ ہے کہ وہ اس کو پسند کر کے وائرل کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ میں اگر کچھ بلاگرس فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن میں کہتی ہوں کہ اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ بزنس کی اپنی بھی ان پٹ اس میں ہوتا ہے. بزنس بھی ایک بزنس جو ہے وہ ایڈس بھی تو چلا رہا ہے, ایک بزنس مارکیٹنگ بھی کر رہا ہے, اور پھر بلاگرز بھی بلا رہے ہیں. تو تین چیزیں ٹولز ملا کے ایک بزنس کو اسٹرانگ بنا سکتا ہے, صرف بلاگرز ہی نہیں بنا سکتا. پھر بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ وائرل ہو, لیکن موسٹ کیسز میں اتنا نہیں. آپ کی جو کانٹینٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا, اس میں مجھے ایک چیز خاص صاف طور پہ نظر آ رہی ہے جو آپ بزنس ایسپیکٹ کو کور کر رہی ہیں. جی, یہ انڈرسٹینڈنگ آپ کو شروع سے تھی یا پی آر انڈسٹری میں انوالو آنے کے بعد آپ کی برانڈ سے اس طرح سے انٹریکشن ہوئی کہ آپ دوسری سائڈ کو اس طرح سے کلیئرلی سمجھنا شروع ہوئی؟ میں بیسکلی میں نے پڑھائی کہ میں او لیولس اے لیولس کر چکی ہوں, میں ACCA کر رہی ہوں, اور میری اسکولنگ اس طرح ہوا ہے کہ میرے سبجیکٹ سارے بزنس رہا تھا. اور میں کہیں نہ کہیں بہت ہی جب چھوٹی تھی تو میں تب سے سوچتی تھی کہ میں زیادہ ہائی کمپنیز میں کام کروں جہاں پہ میری میٹنگز ہوں اور میں تھوڑا بزنس کروں. تو وہ لیکن میں اس کو سیریس بھی نہیں لیا, لیکن ود ٹائم اب جب سوچتی ہوں تو وہ جو میں اس ٹائم سوچ رہی تھی میں وہ ایکچولی میں کر رہی ہوں. تو بزنس پوائنٹ آف ویو تب سے ہی تھا, اور مین مقصد بلاگرس کا یہ کام ہے کہ بزنس لانا ہے کلائنٹس کو. لیکن اگر بزنس اس طرح بلاگرس کلائنٹ کو نہیں لا سکتی تو یہاں پہ جو بلاگرس کلائنٹس کو کیسے اپروچ کرتی ہیں آپ برانڈس کو کہ ہمیں میری ایک PR ایجنسی ہے اور یہ میں ہم لوگ اپروچ نہیں کرتے, برانڈس خود اپروچ کرتے ہیں PR ایجنسیز کو کہ ہمیں یہ سروسز چاہیے. ہاں, اگر آپ نیا PR ایجنسی کھولے ہو تو موسٹلی جو نیو PR ایجنسیز ہوتے ہیں وہ تو خود ہی برانڈس کو پیج پہ میسیجز کرتے. میرے خود کی جو بہت ہی کلائنٹس کی پیجز ہے جہاں پہ نیو PR ایجنسیز میسیج کرتے کہ ہم سے سروسز لیں. وہ اس لیے کیونکہ وہ اسٹارٹنگ اس کا کوئی روٹ بنا نہیں ہے, لیکن ہمارا ماشاء اللہ اتنا روٹ بنا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمیں خود برانڈس اپروچ کر جاتے ہیں. اور آپ کو ایز اے PR ایجنسی اونر آپ کو کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے فار اسٹارٹنگ دا ایجنسی؟ کیا آپ کو اسٹارٹ کرنے میں رجسٹریشن کے پروسیسز اور وہ سارے کچھ اسٹریم لائنڈ ہیں یا اس میں اس طرح کے ایشوز آج سچ کبھی نہیں ہوئے ہیں کہ مجھے بولوں کہ لیگلی اگر ہم جائیں تو بہت ایشوز ہیں, نہیں. لیکن ہاں, مارکیٹ میں اسٹک ہونے میں مجھے کافی زیادہ کمپٹیشنس فیل ہوا ہے. لائک مجھے کیونکہ میں مارکیٹ میں ایز اے انڈیویژول
रन कर रही हूँ. मैं खुद ही एक एजेंसी बनाई, मैंने खुद ही टीम लीड की है और मैं खुद ही सब कुछ संभाल रही हूँ. तो जो सामने एजेंसीज है वो पूरा का पूरा कंपनीज है, वो पूरा का पूरा टीम है. तो इट्स वन वर्सेस पूरा आर्मी के साथ कम्पीट करना. तो मैंने काफ़ी कंपटीशन फील किया है, फेस भी किया है और मैंने कम्पीट भी किया है और मैंने आगे बढ़ा है. तो इट्स लाइक आई एम यूज्ड टू इट. कितना बड़ा नेटवर्क है आपकी पीआर एजेंसी का? देखिए ज़्यादा है हमारी जो डिफरेंट, अभी अगर पीआर का देखें तो हमारे पास बहुत टीम में हमारे ब्लॉगर्स हैं जो कि मैंने ब्लॉगर्स को इस तरह ट्रीट किया कि वो लोग मेरी फैमिली जैसा है, मेरे फ्रेंड्स हैं. वो मेरी फ्रेंड्स हैं. मुझे ये बात पता है कि अगर कोई इशू होगा तो ये लोग मेरे बैक एंड पे खड़े हैं. लाइक मैंने इस तरह उनको वर्किंग वे में नहीं लिया है, दे आर माई फ्रेंड्स. और फिर बाकी जो मार्केटिंग वगैरह में है तो फिर वो अलग हमारी टीम है जो ग्राफिक्स को देखते, पेजेस को देखते, शूट्स होते. तो जाहिर पूरा एक टीम आपको रखना पड़ता ये है. शूट्स वगैरह खुद करते हैं आप लोग जाके, या कोई बंदा रखा होता है जो साथ जाता है आपके, ट्रैवल करता है? और वो एज लॉन्ग एज इट्स अबाउट मी, मेरी क्लाइंट्स तो कहते हैं कि आप खुद ही आके शूट करो क्योंकि उनको मेरी ही शूट पसंद आती है. तो मैं अपनी क्लाइंट्स की खुद ही शूट करती हूँ. लेकिन मोस्ट केसेस में जो एजेंसीज चला रहे हैं उनके पास वीडियोग्राफर एंड फोटोग्राफर होता है, वो करते. आपको तो पता होगा ये बड़े बड़े व्लॉगर्स और ये जो बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं कितने पैसे लेते होंगे एक वीडियो के? बहुत ज़्यादा लेते हैं. कितने हुए लेते हैं पैसे? अब मैं ज़्यादा बोलूँगी तो कहेंगे तुमने मेरा रेट क्यों बताया. लेकिन मैं यही कह रही हूँ जो हाई प्रोफाइल ब्लॉगर्स हैं, ये भी बोलूँ कि फूड ब्लॉगर से ज़्यादा लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स चार्ज करते हैं. अच्छा. हाँ, लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स बहुत बिगेस्ट ज़्यादा लाइफस्टाइल ब्लॉगर कौन है? लाइफस्टाइल जी बिगेस्ट जो अभी इस टाइम बड़ा नाम है जिसका लाइफस्टाइल ब्लॉगर कौन है इस टाइम? सब ही हैं. मैं नाम स्पेसिफाई नहीं कर सकती कि कौन है, जितना है ठीक है. यानी अभी फ़िलहाल ट्रेंडिंग में जिनके फॉलोअर्स 4 लाख से 3 लाख से अबव है वो लोग ट्रेंडिंग में है. एंड इवन जिनके फॉलोअर्स 50,000 है जैसे लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स है तो वो लोग फूड ब्लॉगर से ज़्यादा चार्ज करते. वो लोग एक वीडियो का 1 लाख भी चार्ज करते हैं, 50,000 भी चार्ज करते, जो कि अगर वही रील हम फूड ब्लॉगर से दे तो वो रीजनेबल रेट्स में कर देते. तो लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं क्योंकि वो फेस शो करते हैं. अच्छा, आपका नेटवर्क में सिर्फ फूड ब्लॉगर है या लाइफस्टाइल ब्लॉगर? नहीं, दोनों ही है. तभी तो मुझे पता है ज़्यादा चार्ज करते हैं. अच्छा. तभी तो मेरे पैसे गए हैं ना. अच्छा. मुझे याद है कौन कितना लिया है. तो ये है कि हाँ, लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स की केस ये है कि वो लोग अपना फेस शो करते हैं तो उनका फेस का भी वर्थ है. तो उसमें मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकती, वर्थ है. अच्छा, फेस ये किस ब्लॉगिंग में फेस दिखाना और ना दिखाना, फेसलेस वीडियो बनाना कितना वर्थ करता है और कौन सी वीडियो ज़्यादा वैल्यूएबल है? दोनों ही है. आप अपना कंटेंट अच्छा बनाओ. अब बहुत से मेरे ऐसे ब्लॉगर्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो अपना फेस नहीं दिखाते हैं और वो बड़े अच्छे काम करे. जो फेस दिखा रहे उससे भी तो वो अच्छा काम करो, वो अच्छा फॉलोअर्स भी गेन कर रहे हैं. डिपेंड आपके काम. मैं खुद भी इतना ज़्यादा फेस शो नहीं क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं है. तो मेरी पेज तो माशाल्लाह चल रहा है. फेस का वर्ड नहीं है, ये है कि आप कंटेंट अच्छा बनाओ ना, अट्रैक्ट कर लो ऑडियंस को. फेस का क्या दिखा रहे हैं, लाइफस्टाइल भी हाँ, बात ये कर देखिए रहे हैं. आप फेस भी दिखा रहे हैं. ऐसे कैसे? मेरे आप भी माशाल्लाह चक्कर मुझे माला दे दी कोई आता. अच्छा, जो लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स हैं वो कौन से, वो किस चीज पे वीडियोस बनाते हैं जो उस नीश को कवर करते हैं? देखिए, लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स तो मोस्टली शूट्स करते हैं, ब्रांड शूट्स नहीं, क्लॉथिंग शूट्स हो, शूज़ का हो, या फिर वो ट्रैवल करते, वो खुद को दिखाते हैं. वो मेकअप की ज़्यादा उनकी नो हाउ है, ठीक है. तो वो उन्हीं चीज़ों में क्या एक्सपर्टीज़ रखते हैं और उसी को ही प्रमोट करते हैं. आपको पता है कि उस जो लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स की जो इंडस्ट्री वो डिफरेंट है. वो मेकअप्स है, क्लॉथिंग है, कपड़े हैं, शूट्स है, इवन इंटरव्यूज़ हैं, वो मॉडलिंग है, ठीक है. लेकिन जब फूड ब्लॉगिंग क्या आती है, यहाँ पे थोड़े से लिमिटेड है क्योंकि यहाँ पे आप मेकअप कुछ भी नहीं, आप सिर्फ फूड प्रमोट कर रहे हो. तो कंपटीशन फूड ब्लॉगिंग का थोड़ा ज़्यादा है. अच्छा, इतनी व्लॉगिंग है, फूड व्लॉगिंग है, लाइफस्टाइल व्लॉगिंग है, ट्रैवल व्लॉगिंग है, पॉडकास्ट भी. कौन सी नीश आप समझती सबसे ज़बरदस्त है और जिसमें मामला ठीक है? अगर मुझसे पूछो तो मैं कहती हूँ सारे के सारे ठीक है, सारे के सारे ट्रेंडिंग में. जो पॉडकास्ट हैं उनकी अपनी, इनकी आप लोगों के अपना एक इंडस्ट्री है. पॉडकास्टिंग में आपके साथ अगर आप देखो और भी लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है. कंपटीशन भी होगा, डिफरेंट चीज़ें भी आप लर्न करेंगे. तो आपकी इंडस्ट्री में पॉडकास्ट ट्रेंडिंग में है और अभी हमारी इंडस्ट्री में आपको भी एंड करवा रहे हैं, ठीक है. हमें भी पसंद शौक आ रहा है कि पॉडकास्ट एक चीज़ है और अब तो ब्लॉगर्स आहिस्ता सब पॉडकास्ट करने स्टार्ट करेंगे. एक दिन देखोगे मैं भी बैठी हुई हूँ पॉडकास्ट कर रही हूँ. तो सारी इंपॉर्टेंट है. मैं किसी को भी बाउंड नहीं करूँगी कि वो जाके सिर्फ फूड ब्लॉगिंग करे. मैं किसी को बाउंड नहीं
करूँगी, ये सजेस्ट भी नहीं करूँगी कि सिर्फ लाइफस्टाइल करें, मिक्स करो, पेज को सिर्फ फूड ब्लॉगिंग पे ही स्टिक ना करो या सिर्फ लाइफस्टाइल, उस पर आप हर चीज़ डालो, क्योंकि ऑडियंस एक पॉइंट पे बोर हो जाता है। आप रोज़ कढ़ाई डाल रहे हो, रोज़ गोश्त डाल रहे हो, मैं खुद भी कभी कभी सर डालूँ तो मैं पेज पे बोर हो जाती हूँ, यार ये क्या रोज़ मैं खाना डाल रही हूँ। तो डिफरेंट आप अपने पेज पे डिफरेंट चीज़ें डालो ताकि लोग बोर ना हो जाए। आई थिंक ट्रैवल व्लॉगिंग बड़े मजे की चीज है, घूमना फिरना भी है। ट्रैवल व्लॉगिंग बहुत अच्छा है, वही कह रही हूँ कि उसको डालें, लेकिन ट्रैवल व्लॉगिंग फिर एक लेंटी काम है ना कि अब थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है ना। आप ट्रैवल करते हो, फिर उसके व्लॉग्स बनाते हो, फिर आप स्टे करते हो, वो काम मुश्किल है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स भी ज़्यादा है। अभी फ़िलहाल ट्रेंडिंग में अगर आप देखो, फर्स्ट ये 3 चीज़ें कैटेगरी ज़्यादा चल रहे हैं, जो कि फूड व्लॉगिंग है, उसके बाद लाइफ स्टाइल्स है, और फिर आपकी ट्रैवलिंग है, ठीक है। फिर बाद में अब तो इंशाल्लाह फोर्थ पे अब तो पॉडकास्ट आने लग गए हैं, वरना तो ये तो इसी साल में पॉडकास्ट काफ़ी फेमस हुआ है, वरना पहले तो लोग देख के भी कहते क्या सवाल जवाब कर रहे हैं, अब क्या, अब तो अब समझ आ गया। देखें, पॉडकास्ट तो बेसिकली एक वे इंफॉर्मेशन है, लोगों को पता चले कि यार देखें, आप लोग व्लॉगिंग करते हैं, व्लॉगिंग में ये तो नहीं बताते ना कि ये कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमें हर्डल्स क्या आते हैं। आप तो अपना बेस्ट साइड दिखाते हैं ना, कि हमारे बेस्ट साइड है, खाना खाया, कढ़ाई यूं करके खाया। किसी को ये तो नहीं पता ना कि उसके पीछे कितनी मेहनत है। तो वही जो पॉडकास्ट जो मेन मकसद था ना, वो लोग पहले नहीं समझ पा रहे थे कि ये मेन मकसद क्या है, क्यों हो रहा है, लेकिन अब जाके समझ आ गए कि पॉडकास्ट कितना इंपॉर्टेंस रखता है। कितना इम्पोर्टेंस रखता है? ज़्यादा रखता है। आप पूरा का पूरा मुझसे सवाल का जवाब निकाल लिया, अब मैं क्या बोलूँ। कितना इम्पोर्टेंट, कितने राज खोल गई है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो नया कंटेंट क्रिएटर आ रहा है और जो कंटेंट क्रिएशन 2020 में थी, इसमें क्या फ़र्क है 2020 वर्सेस 2024 या 2025 में किस तरह से फ़र्क आएगा? जो हमने जब स्टार्ट की ना, तब हमें नॉलेज नहीं था, क्योंकि कंपटीशन ब्लॉगर्स लिमिटेड थे, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा थी। नो हाउ भी ब्लॉगर्स को उस टाइम पे ब्लॉगिंग इतना ट्रेंडिंग में भी नहीं था, तो हमें पता नहीं होता था कि हमने शूट करना है तो पिक्चर्स किस तरह लेना। उस टाइम पे फ़ोन्स भी इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं था ना कि आप लेना ये वो एंगल्स किस तरह लेना। लेकिन अब 2024 में अगर कोई आता है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फूड ब्लॉगिंग ईजी हुआ है करना। रीज़न ये है कि एक तो सबके पास अब आईफोन्स है, और रेस्टोरेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो गए ना। रेस्टोरेंट ज़्यादा है, आईफोन सबके पास है। वैसे भी अब एप्स आ गई, कैपकट आ गया, टेम्पलेट्स आ गए। हाँ, और अब कैनवा खोलो, कैनवा में हर चीज़ है, तो अब ब्लॉगिंग करना बहुत ईजी हुआ है। अब तो इवन मैं ये नहीं कह रही कि सब मैंने, लेकिन अब तो ईजी भी हो गया। आप बाय भी कर लेते हो कुछ फॉलोअर्स, फिर आप स्टार्ट करते हो। अच्छा, ना फॉलोअर्स बाय कैसे होते हैं? ये क्या कोई लेजिट तरीका है या? भी आपको नहीं पता फॉलोअर्स? नहीं, मुझे पता है, मैं पूछना चाहता हूँ कि फूड अच्छा, ब्लॉगर्स आपको क्या पता है, करते फिर देख लो। हैं। देखिए, मुझे हर चीज पता है, आई एम द एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोग ये क्या कर रहे हैं? मार्केट में तो हर चीज चल रही है ना। देखिए, लोग तो नहीं करे, ब्लॉगर्स तो नहीं करे, लेकिन कुछ अगर करते भी होंगे ना, तो वो उसको एक तरह से जब पेज नया ओपन करते होंगे तब लेंगे या। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, इंस्टाग्राम में कोई पेड लेजिट तरीका नहीं है जो फॉलोअर्स को डायरेक्टली इंक्रीज करे। डायरेक्टली कोई फॉलोअर्स कैंपेन रन नहीं होती। आप बेसिकली प्रोफाइल विजिट्स की कैंपेन रन कर सकते हैं, जिससे प्रोफाइल पे लोग फॉलो करें ना करें, बट यूजर को डायरेक्टली इंटाइस नहीं कर सकते कि वो फॉलो करे, जिस तरह आप टिकटॉक और बाकी जगहों पे कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ऑर्गेनिक वे में ग्रो करना चाह रहे हो तो आपके पास 3-4 ऑप्शन है। या तो आप अपना वीडियोस इस तरह अच्छे बना को वायरल जाए, कंटेंट रोज डाला करो ताकि आप कस्टमर्स या ऑडियंस के साथ आप इंटरेक्ट कर सको, या फिर आप एड्स चलाओ ताकि आपकी रीच अच्छा जाए, ठीक है, या फिर आप गिव अवे कर लो। अच्छा, डेली वीडियोस डालना और ये चीजें डालना कितना इंपॉर्टेंट है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक्टिव रहते हो, आपके अकाउंट एक्टिव रहता है ना, आप डेली वीडियोस डालते हो, और हर एक पेज की अपनी एक एंगेजमेंट टाइमिंग्स है, तो उस टाइमिंग पे ही ब्लॉगर्स डाल देते हैं। आप डेली अगर नहीं डालते तो एक दिन के गैप पे डाला करो, लेकिन पेज को एक्टिव रखा करे ताकि वो आपको रिस्पॉन्स। टाइमिंग किस तरह पता चलती है कि कितने बजे मुझे डालने में ज़्यादा फायदा होता है? अब ये हमें ना एक इल्म गाइब कहते हैं ना, वो है। हमें ऐसा लगता है कि इस टाइम पे ही वायरल जाता है, ये हमने खुद से ही अपना एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि 9 बजे हमारा ही जाएगा अच्छा, लेकिन मोस्टली अगर 9 बजे के ड्रामे के साथ जाएगा तो। और कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं, वो कहीं भी सड़क पे भी वो खड़ी होकर कहती 9 बज के मैंने इधर पोस्ट ही करके ही जाना है, तो वो हमारी कॉन्सेप्ट बना हुआ है। लेकिन मैं इतना इसको टाइम इसको फॉलो नहीं करती। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल वे में जाना चाहो तो डैशबोर्ड इंस्टाग्राम की इनसाइट से वहाँ पे आप देख सकते, वहाँ पे बोला गया है कि इस टाइमिंग पे आपकी ऑडियंस ऑनलाइन होती है, एक्टिव है, आप इस टाइमिंग पे पोस्टिंग करें।
اور ایک دن میں کتنی ریلز ڈالنی سیف ہیں؟ لائک زیادہ ڈالیں تو بہت زیادہ فلڈ نہ ہو جائے. ہاں میں تو دیکھیے کچھ بلاگرس ایک دن میں 2 بھی ڈال دیتے ہیں, کچھ ہیں میں ایون رمضان میں کیونکہ ہمارے پاس کانٹینٹ زیادہ تھا, ہم رمضان میں 2 کر کے ڈال دیتے تھے, لیکن وہ سیزنل تھا, وہ تب چل رہا تھا. لیکن نارمل ڈیز میں سجیسٹ کروں گی کہ ایک دن میں ایک ہی تو اگر ایک دن میں 3 یا 4 ڈال رہے ہیں تو کیا اس کا کوئی تو نقصان ویوز ہوتا نہیں ہے؟ آئیں گے. اب ایک فالوور بیٹھا ہو اس کو دیکھیں یا اس کو دیکھیں, آپ 3-4 ڈال رہے ہو, چلو آپ نے ڈال دیا ایک, میں ایک دیکھوں گی, پھر کچھ منٹ بعد آپ دوسرا ڈال رہے ہو, اب وہ کنفرم نہیں, وہ میں دیکھوں گی یا نہیں دیکھوں گی. بیسیکلی جب آپ نیا کنٹینٹ ڈالتے ہو پچھلے کو کم کر دیتے ہیں اور پچھلی اگلی ویڈیو کو زیادہ پوش کرنے لگے. یعنی آپ اوور لوڈ نہ کرو نا, اگر بہت ہی زیادہ شوق ہے تو 2 ڈال دو, لیکن یہ جو 3-4 کیا ہو گیا بس, یعنی آرام سے ایک دن کے گیپ پہ ڈالا کرو. میں تو ایک دن میں ایک ہی ڈال دیتی ہوں, یہ ہوتا ہے. تو اگر ایک کانٹینٹ کریٹر ہے اور اس کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ مجھے دن میں ایک ڈالنی ہے, اور ٹائمنگ کا بھی آپ نے بتایا کہ وہ اپنی آڈینس کے ٹائم کو دیکھ کے مینوور کر سکتا ہے, کانٹینٹ کا اگر فار ایگزامپل ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کا کانٹینٹ کریٹ کر کے اب ایک بلاک آ گیا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ کریشن بلاک آ رہا ہے, اب سمجھ نہیں آ رہی اب کیا کانٹینٹ ڈالیں, کیا وہ آپ لوگ بھی فیس کرتے ہیں اور اس کا کیا ریزلٹ ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے وہاں پہ؟ بیسکلی یہ ہے کہ ہم اگر ایک پوائنٹ پہ ہم آ کے یہ سوچتے ہیں نا کہ اب ہم نے یہ تو کر لیا, اب نیو کیا لانا ہے, تو وہ پھر ہمیں ریسرچ کرنی پڑے گی نا. ہم لوگ اتنا مارکیٹ میں ان ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کے نیکسٹ اسٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے. وہ اگر پروفیشنل بلاگر ہو تو اس کو آٹومیٹکلی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. آپ جس طرح بزنس بھی کرتے, ایک ریسٹورینٹ مینیو دے رہے کڑھائی گوشت, وہ کڑھائی گوشت کب تک ہی دے گا, وہ ایک نیو مینیو لانچ کرے گا اٹریکٹ کرنے کے لیے نا. تو اس طرح بلاگرس کا بھی سیم ہے. بچپن سے آپ فوڈ ولاگر بننا چاہتی ہے, کچھ اور شوق تھا بننے کا اور ابھی بھی اس کو پرسیو کر رہی ہیں؟ مجھے نہیں, میں فوڈ بلاگنگ پہ بالکل وہ نہیں تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا فوڈ بلاگنگ ہے, لیکن بچپن سے مجھے یہ تھا کہ میں نے اپنا ایک اس طرح بزنس کرنا ہے جس پہ میں ایک ہائی کمپنی میں ہی کام کروں, میری میٹنگز ہوں, میں ایک میرے انڈر لوگ کام کریں, میں یہ سوچتی تھی. لیکن تو خواہش پوری ہو گئی؟ وہ ہو گئی الحمدللہ ہو گئی پروسیس میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اب میں نے وہ ایک ڈریم اپنا پورا کیا ہے, لیکن ہوپ فلی پروسیس میں. مایا اپنے آپ کو کدھر دیکھتی ہے اوور دا پیریڈ آف 3 years 4 years؟ ایمبیشنز کیا ہیں, کیا شوق ہے اور کیا بننا چاہتی ہیں ابھی؟ جو کہ ہم ظاہر آپ جب چھوٹی ہوتی ہو تو آپ ڈفرینٹ چیز بننا چاہتے ہو, کبھی ڈاکٹر کبھی کچھ. لیکن اب جب میں اس فیلڈ میں آ گئی اور اس میں ماشاء اللہ اتنا لوگوں نے پیار دیا اور سپورٹ دیا, تو میں اس کو اگر انشاءاللہ اس کو 3-4 سال میں آگے جا کے میں خود یہ ایک بڑا کمپنی بناؤں گی, اور خود یہ بھی سوچا ہوا کہ 1-2 ریسٹورینٹس اپنے نام پہ. اچھا, اپنے ریسٹورینٹ. ہاں, پھر آپ کو پیار پہ بلاؤں گی, پھر آپ آنا. یہ ڈیل ہے. ہاں یہ ڈیل ہے, پے بھی کر دوں گی, کیا چاہیے اور. اس کے علاوہ آپ پی آر بھی کر رہی ہیں, تو آپ کو برانڈ سے کینسلیشن فیس ہوتی ہے یا آپ کے جو کمپنی میں کلائنٹس ہیں؟ ہاں, یعنی کچھ کلائنٹس, بہت کلائنٹس ہیں جس نے ریجیکٹ کیا ہے, کافی کلائنٹس ہیں جو کسی اور کے پاس جا کے فیلڈ ہو کے ان سے واپس میرے پاس آئی ہے. اس طرح بہت ہے. کچھ کلائنٹس, کچھ پی آرز ایسے ہیں کہ میں کر رہی تھی آلریڈی, کوئی اور لے گیا اس کو, لیکن وہ اس طرح اس کو سروس نہیں دے پائے, پھر وہ واپس آ گیا. کچھ ہے جن کو سمجھ نہیں آیا, اس نے ہمیں ریجیکٹ کیا, اور کچھ ہیں جو. اس کا مطلب ہے کہ جو فوڈ ولاگنگ میں مایا کا ڈنکا چلتا ہے. پٹھان کیوں نہیں چلے گا؟ آپ کیسے ڈیل کرتی ہیں اس وقت, وہ جو آپ کو آن دا مومنٹ آپ کو ایک نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک فیلئر ہو گیا یا یہ ایک چیلنج آ گیا, وہ چلا گیا, یا وہ جب مجھے اس طرح فیل ہوتا ہے کہ اب یہ چیلنج آیا, جس طرح کہ پی آر گیا, تو میں یہ ایک چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ میرا کام بولتا ہے. میں کبھی جسٹیفائی نہیں کرتی کلائنٹ کو کہ آپ گئے ہو تو کیوں گئے ہو, میرا کام بولتا ہے آپ کہیں اور ٹرائی کر لو. جب وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کام ٹھیک نہیں تو واپس آ جاتا, تو وہی میرا جواب ہے. تو میں اس چیلنج کو اس ٹائم پہ بہت ہی نارمل, بہت ہی اوکے فیس کر. کبھی آپ کو ایسا فیس کرنا پڑا ہے کہ آپ کے جو آپ نے آگے سے انفلوئنسر یا وہ بلاگر جو دیا تھا اس کی وجہ سے کوئی کام چلا گیا اور اس نے اس طرح کا کوئی ریئیکٹ کر دیا؟ کچھ غلطیاں بلاگر سے ہوتی ہیں جب میری پی آرس میں جاتے ہیں, لیکن میں اپنے بلاگرس کو ہر ایک جگہ تھوڑا سا سپورٹ اس طرح کیا ہے کیونکہ یہ لوگ لرننگ پروسیس میں ہیں, کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں. میں کلائنٹس کو تھوڑا سا زیادہ وہ کرتی ہوں کہ نہیں, بلاگرس کو اس طرح نہیں, یہ لرننگ پروسیس ہے. تو کبھی کسی بلاگر کی غلطی سے مجھ سے کلائنٹس نہیں گئے ہیں, اس طرح نہیں ہوا ہے کبھی. اچھا, اور بلاگر جو ہے وہ ویڈیو اپنی مرضی کی بناتے ہیں جا کے, یا کلائنٹ کہتا ہے کہ اسی طریقے کی بنانی ویڈیو؟ اگر کلائنٹ نہ بولے تو اپنی مرضی کا بنا, اگر کلائنٹ بولتے کہ ہمارے کچھ بریف ہیں, کچھ انسٹرکشنز ہیں, تو ہم بتا دیتے, تو بلاگرز پھر اکارڈنگلی کر دیتے ہیں. وہ بتانا پڑتا ہے ان کو.
आई थिंक बड़ा मजे का और इन्फॉर्मेटिव था Thank you. सारा, और बड़ा मजा आया आपके साथ Same गुफ्तगू here. Thank करके। you so much for having me. चलिए जी, थैंक यू आपका कि आप आए और हमें बताया सारा सब कुछ। अब हम वेट और- करेंगे एडवर्टाइजर्स का। जी बस हो गया, समझो तो हो गया। ये तो बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेटिव था और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। तो अगर हमारी ऑडियंस को किसी किस्म का भी क्वेश्चन है तो हमें बताएं। हम माया को, न्यू फूड व्लॉगर्स हैं तो वो कमेंट पे बताएं ताकि हम माया से आपको कनेक्ट करा सकें। पीआर एजेंसी, हम अपना कमीशन भी बीच में रखेंगे। खास तौर जरूर, पे जो जरूर। न्यू कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे थे तो आई एम श्योर उनको ज़रूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं जो हम अभी भी कवर नहीं कर पाए, हमें ज़रूर वो सवाल बताएं, सो दैट हम माया से या अपने नेक्स्ट गेस्ट से जो भी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर आते हैं हम उनसे वो ज़रूर पूछ सकें। थैंक Thank you so much. Thank you. Tashakkur and der manena.